बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज के दिन की आम तरीन ख़बरों का एक मुख्तसर खुलासा आपके सामने। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने आज वाना में तकरीर की, जिसमें उन्होंने वहाँ के अवाम के जो दरीना मसाइल हैं उसके हवाले से अपनी जो उनकी इरादे हैं और उनके जो प्लान्स हैं उसके हवाले से डिस्कशन किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा हिस्सा रहा उस तकरीर का, वो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ज़िक्र करते वक्त उन्होंने उनके नाम के साथ एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो जेंडर के एतबार से मुनासिब नहीं था या दुरुस्त नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, जिसके बाद वहाँ पर एक ख़ासा पब्लिक के अंदर एक लाफ्टर सिचुएशन भी पैदा हुई। इसी तरह की सूरत हाल हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इजलास में अरकान की जो तकारीर हैं उसके अंदर उनकी तवज्जुहात के जो मराकज़ हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अवामी मसाइल या मुल्की मईशत से ज़्यादा पर्सनल अटैक या स्कोर सेटलिंग के ऊपर मबनी गुफ्तगू हो रही है। असद उमर साहब ने आज वज़ारत ख़ज़ाना छोड़ने के बाद पहली मरतबा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की और उन्होंने एक धुआंधार जानदार तकरीर की जो अदाद व शुमार से मुज़य्यन थी। इस तकरीर में उन्होंने इस बात के ऊपर अपना फोकस रखा कि अदाद व शुमार की रोशनी में उन्होंने अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 2008 से 2013 के दरमियान वफाक में बनी हुई थी, उस हुकूमत के दौरान जो इंडिकेटर्स थे मईशत के, जो नंबर्स थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की 8-9 माह की कारकर्दगी से भी ज़्यादा कमज़ोर थे। और इस तकरीर को करने के बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस से चले गए, जिसके बाद खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एक जवाबी तकरीर की गई और उसमें खुर्शीद शाह साहब ने जो मुनासिब अदाद व शुमार उनके पास दस्तयाब थे उसकी मदद से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि असद उमर साहब का जो बयानिया है वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की कि असद उमर साहब को तकरीर करने के बाद ऐवान छोड़ के चला नहीं जाना चाहिए था, बल्कि जवाबी तकरीर भी सुननी चाहिए थी। पंजाब के हवाले से गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से इस तरह की ख़बरें और अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि पंजाब काबीना में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पंजाब काबीना में ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से जो स्पेक्यूलेशंस चल रही थी वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब ने जो आज एक एंटिसिपेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बड़ी तवक्कुआत थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पंजाब में हुकूमत का जो तनाज़ा है तहरीक इंसाफ का, वो अंदरूनी तौर पर शायद किसी बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चला गया है। लेकिन चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा ही मालूम होता है कि पंजाब में सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। और आज जहांगीर खान तरीन साहब का ये बयान भी हमारी नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं और वो वज़ीर आला की हैसियत से पंजाब में अपना काम जारी रखेंगे। इस सारी सूरत हाल में काफ लीग की तरफ से भी एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मंसूब ये बात बताई गई कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा या डिस्प्यूट नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जिनसे ये अक्स किया जा सकता है कि पंजाब की हुकूमत में आने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से जो 2-3 रोज़ से ख़बरें गर्म थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द होती जा रही हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब नासिर मूसा ज़ई साहब, पेशावर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, लाहौर से मुंतखब हुए। और हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हैदर मेहदी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है मैं हैदर मेहदी साहब से कर लेता हूँ। और हैदर मेहदी साहब, आज ये पब्लिक फ़ीडबैक पर मबनी सवाल है जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। आजकल ज़ाहिर है टीवी के ऊपर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई भी दिखाई जाती है। सियासी रहनुमा, चाहे वो हुकूमत से उनका ताल्लुक़ हो या हिज़्ब इख्तिलाफ से हो, उनकी जो जलसे होते हैं उनकी भी लाइव कवरेज होती है। जिस कस्म की गुफ्तगू, जिस कस्म की ज़बान और जिस कस्म की पर्सनल अटैक्स आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने में आ रहे हैं, तो क्या इसको देखते हुए हमारे जो नौजवान तालिब इल्म हैं इस वक्त, टीन एज या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो नौजवान हैं, क्या उनको ये मोटिवेशन मिल रही है कि उनको बड़े होकर अमली सियासत में आना चाहिए या सियासत की बजाय कुछ और कर लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया रज़ा। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, और ये बहुत अहम सवाल है आपका। कॉन्टेक्स्ट ये है कि
اس ملک کو چاہیے اچھی گورننس چاہیے، اس ملک کو چاہیے کہ کرپشن نہ ہو، غربت ہٹائی جائے، اکانومی ٹھیک ہو، سسٹمز چلیں، پروسیسز چلیں. ہم ایک نظام، ایک جو بھی نظام ہے اس نظام کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں. صحیح. یہ ایک اصول ہے، اور پارلیمانی نظام کا بھی یہی اصول ہے. اب یہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جی میگنا کارٹا، کنگ جان، یہ سب لوگ کیوں آئے؟ اس لیے کہ باقی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی حکمرانی کرنے کے اندر ہمیں جگہ دی جائے. جی. پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو اس کرنٹ نظام کی فیلئر کہتا ہوں. اور میں یہ لوگ نہ سمجھے کہ میں صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جی، بٹ یہ نظام فیل ہو چکا ہے. فیل یہ اس لیے ہو چکا ہے جو آپ نے یہ بیان کیا، جی، جس طریقے سے کاغذ اچھالے جا رہے ہیں، جس طریقے سے دونوں طرفوں سے آوازیں کسی جا رہی ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہا جائے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، نوبت پرسنل اٹیکس تک آ گئی. پرسنل اٹیک تک آگے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم روز کی مٹھائی کی دکان ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں، جو چینلز میں ہم چلاتے ہیں، میں خود بھی تھا، اور جو میں اس کو زیادہ ایک سخت الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ایکچولی بندر کا تماشا ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانی کرنے کے لیے جن لوگوں کو حکمرانی میں آنا چاہیے یا سیاست کے ذریعے آنا چاہیے، وہ یہ سسٹم اجازت نہیں دیتا. یہ سسٹم ایک ایکسپلوئٹیٹو نظام ہے، اور جس طرح ہر دور میں پاکستان میں بھی اور دنیا میں جو بھی ایک امیر طبقہ یا کرپٹ طبقہ ہوتا ہے، وہ نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی نظام کو استعمال کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. 2008، 2013، 2018 13% ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے رجسٹرڈ، 17% ووٹ لیے نواز شریف صاحب کی پارٹی نے، 19% لیے ہیں پی ٹی آئی میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 87% لوگ، 83% لوگ، 81% لوگ یا ووٹ نہیں دیا یا ان کے خلاف ووٹ دیا. یہ کیا عکاسی کرتے؟ عکاسی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو اس نظام پر بھروسہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہیوی مینڈیٹ آیا ہمیں، یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ مذاق ہے. وہ اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے آتے ہیں. اب آتے وہی لوگ ہیں، اسی گندی تالاب کے لوگ، وہی گندا تالاب، گندی مچھلیاں. ادھر سے لوگ، علی صاحب جیسے کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں، جو ینگ ہیں، برائٹ ہیں، وہ ان کو بھی کسی ایسی پارٹی کا حصہ بننا پڑتا ہے سیاست میں آنے کے لیے، جس کی میں ان کو جانتا تھا کہ چھوٹی سی گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کا مزاج ہے ہی نہیں اس قسم کا، لیکن چونکہ سیاست میں آنا ہے تو اسی ذریعے سے. اب میں اس کو تھوڑا اختتام پہ پہنچوں. عمران صاحب کی جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جی میں گڈ گورننس کروں گا، اور میں ایسے لوگ لے کے آؤں گا جو صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے. پچھلے جمعرات کو جو انہوں نے فیصلے کیے، جو انہوں نے کیبنٹ بدلی، اس میں مجھے اس کی عکاسی نہیں نظر آئی، اور یہاں ان کو کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیا وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ان کی سب سے، میرے حساب سے ان کی پارٹی کو جتنا نقصان ان صاحب نے پہنچایا شاید کسی نے پہنچایا، ان کو ہٹا کے انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی، اور یہ کہا، مطلب اس سے تو یہ ہے کہ جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرے لیے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، جہاں پر ڈاکٹر عطاء الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جا کے ایک ایسے آدمی کو رکھ دیا جس کی نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، دور دور سک. سائنس تو چھوڑیں، ان کو تو میرا خیال ہے کو پڑھنے لکھنے میں بھی بڑی سیریس پرابلم. اعظم سواتی جیسے ایک ٹینٹڈ، بہت ہی انتہائی کرپٹ انسان کو آپ واپس لے آئیں. فردوس عاشق اوان، جن کا میں ان کو نہیں جانتا، لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایسی خاتون کا. 4 آپ نے ایڈوائزر آلریڈی رکھے ہوئے ہیں. بھائی آپ اگر لانا بھی ہے، اندلیب عباس جیسی کوئی خاتون لے آئیں جن کو کام بھی کیا ہوا ہے، جن کو سمجھ بھی ہے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ عمران صاحب نے، جن سے ہمیں اتنی امیدیں وابستہ تھیں، اور اگر میں کہتا ہوں کہ شیملیسلی آپٹیمسٹک، شاید ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آیا ان کو ابھی تک پتہ ہے کہ حکمرانی کیا ہے. اور ہمارے جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ کے کبھی وہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جی میں سیاست میں جاؤں، اور اگر میں جانے کے لیے تیار بھی ہوں تو میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ یا تو میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں، یا میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں، یا میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں، اور انہی کے تھرو آؤں، اور اسی تالاب کے اندر میں خود بھی ڈبکی لگاؤں، اور میں وہی گندا کمبل اوڑھوں یا کوٹ اوڑھوں اور میں ان کے پیچھے چل پڑوں. دس از اے ویری سیریس ایشو فار پاکستان. رضا اگر یہ نہیں ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ جی کوئی آ گیا، اس نے حکومت کر لی، اس نے پکڑ لی، اس نے آ کے غضب کر لیا، غاصب کر گیا. ہم خود اتنا معاملہ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی سسٹم کو جب دھچکا پہنچے گا نا، تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، باہر نہیں دیکھنا. علی پرویز ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، رکن قومی اسمبلی. گڈ گورننس، پبلک سروس ڈیلیوری،
پبلک ریپریزنٹیشن، پبلک پارٹیسپیشن ان ڈیموکریسی، یہ بڑے خوشنما الفاظ ہیں اور ان کا جو اردو معنی ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن یہی نعرے لگا کر انہی خوابوں کو بیچ کر یا لوگوں کو دکھا کر آپ لوگ آ جاتے ہیں سامنے جو ایوان ہے اسمبلی کا. اس میں ایک دن امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ ایوان جس دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. جس دن وزیر اعظم کا انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد اسمبلی ایک ڈیبیٹ کلب بن گیا. اب وزیر اعظم بھی نہیں آ رہے اسمبلی کے اندر، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا جو وہاں پر پرائیورٹیز نظر آ رہی ہیں ڈسکشن کی، تو اس کو دیکھ کے بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ کس طرح ایک نوجوان رکن قومی اسمبلی کے طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ رضا دیکھیں، حیدر صاحب نے بڑی ایک کمپریہنسو اوور ویو دیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب پریکٹیکل سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی نظام چلانے کے لیے، کوئی بھی سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اولین ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپوزیشن کو کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں، اب حکومت کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف اس وقت چل سکتا ہے جب آپ ایک، انگریزی کا دو کوالٹیز ہیں جو آپ حکومت دکھائے تو نظام آگے چلتا ہے. ایک ہے میگنینمٹی، جس میں کہتے ہیں دل بڑا کر کے آگے بات کو لے کے چلنا، اور دوسری ہوتی ہے وزڈم. انفارچونیٹلی ہمارا جو پچھلے 8 مہینے کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ دونوں چیزوں کے اندر لیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ کلب کی طور پہ سامنے آ گئی ہے. اب لوگوں کو بالکل یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کیسی باتیں کی تھیں کہ جی میں اس پارلیمنٹ کی امپورٹنس دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر ویڈنسڈے کو میں اسمبلی کے اندر آؤں، لوگوں کے کویسچنز فیس کروں اور اپنی گورننس کے اوپر جواب دوں. آج انہوں نے جو نیشنل اسمبلی کی امپورٹنس ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کس حد تک ڈیمینش کر دی ہوئی ہے. نہ وہاں پہ خود تشریف لاتے ہیں، نہ ان کا کوئی وزیر آتا ہے. کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جی کم از کم کمیٹیز کو ہی فارمولیٹ کر دیں تاکہ آپ کی لیجسلیشن کا جو کام ہے اس کو آگے لے کے چل سکیں. لگ گئے اس عمل جی بالکل. آپ دیکھیں، اور کس چیز کے اوپر کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اوپر اگر دیکھیں اس میں بھی جو ہماری پارٹی کا بیانیہ تھا وہ بڑا کلیئر تھا. آپ احتساب ضرور کریں، ساری پارٹیاں جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ چاہتی ہیں احتساب ہو، مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس ہو. صرف اس لیے نہیں کہ مجھے رضا صاحب کی آج ٹائی پسند نہیں ہے تو ان کو میں پکڑ کے اندر کر دوں، اور کیونکہ یہ میری پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے تو اس کو میں انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر اریسٹ کر لوں. باقی میرے بھائی حیدر صاحب جو ہیں یہ حکومتی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ان کے اوپر بھی چل رہی ہے، پر ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا اور ان کو میں ڈیفینس منسٹر بنا دوں گا. اینڈ جب یہ ڈبل سٹینڈرڈز آپ ایکسیپٹ جب بیچ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو پھر یہ ٹیمپرز رائز ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو حکومت کو ہم سمجھاتے رہے پچھلے 8 مہینے میں وہ یہ تھی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے لیے اس ملک کے اندر ادارے موجود ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو موجود ہے، سپریم کورٹ، عدالتیں موجود ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ گورننس کے اوپر بات کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری سپورٹ چاہتے ہیں، ہم نے پہلے دن میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، دونوں نے ہر فورم کو یوز کرتے ہوئے، بلکہ شہباز صاحب نے تو پہلے دن جب سپیچ کی اس دن بھی بات کی کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں، ہمیں آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ریزرویشنز ہیں، ہم اس کے باوجود آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے عمران خان صاحب نے وہ آفر رد کی، کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بالکل کچھ نہیں پتا، اور 8 مہینے کے بضائع کر کے انفارچونیٹلی وہی جو ہم ساری باتیں کرتے تھے انہوں نے اکنالج کی، اور اپنا جو پوسٹر چائلڈ تھا فار پی ٹی آئی اسد عمر، اس کی قربانی دے کے اپنے آپ کو اس 8 مہینے کے دور سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی جناب ناصر موسیٰ زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے سوالات انہوں نے اٹھا دیے آپ کے اوپر. حیدر مہدی صاحب کے نکات بھی آپ نے سنے. میرا جو اوریجنل سوال تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں ہے، کیا کہیں گے؟ بیسیکلی رضا صاحب، آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ کیا یوتھ کو، جو موجودہ یوتھ ہے، مستقبل کا جو نوجوان ہے، سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اس پر حیدری صاحب نے بہت کمپریہنسو کیا. لیکن میں شاید میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس نے تو جمہوریت کو ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ اس میں پیش کیا ہے. لیکن کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ جمہوری صرف پاکستان میں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ انگلینڈ میں، امریکہ میں اور باقی دنیا میں دیکھ لیں، اور سکسیسفلی چل رہا ہے، یہ نہیں ہے. اور اگر دوسرے یہ کہ اگر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ ایک لیمن آ کے، ان کی بھی اپنی ایکسپرٹیز ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اس کی عوام پہ سچویشن ہوتا ہے، ملک کی اکانومی پہ ہر چیز پر ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی اکانومی اتنی حالت ایسی ہے کہ اس
اس وجہ سے جو حکومت آ جاتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس نے بات کی کہ میں ٹیکنوکریٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس ملک میں جمہوری لوگوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں. سیکریٹریز کیا ہوتے ہیں, جو سیکریٹریز وہ بھی ایکسپرٹس لوگ ہوتے ہیں. اور اس ملک میں ہم نے 70 ایئرز میں 35 ایئرز ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ دیکھے. ڈکٹیٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹر کا بھی یہی سوچ تھا کہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں, منتخب ہو کے آتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتا ہے, نہ اکانومی کا اور نہ حالات کو چلانے کا اور نہ ایڈمنسٹریشن کا. 35 سال اس ملک کے 71 ایئرز میں ناصر صاحب, مجھے بتایا جا رہا ہے 35 کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی ناصر موسیٰ زئی صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے. ناصر صاحب, سسٹینیبل گروتھ آف اکانومی, یہ ہمارا ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر بات ہو نہیں رہی, ٹاک شوز میں بھی نہیں ہو رہی اور اسمبلی میں بھی نہیں ہو رہی. تو فائر فائٹنگ ہو رہی ہے ابھی پچھلے 8-9 مہینے سے آپ فائر فائٹنگ کر رہے تھے اکانومی کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کا فائر فائٹر تھا وہی جل گیا. اب سسٹینیبل اکانومی روڈ میپ کوئی ہے, بنا لیا ہے آپ نے, یا ارادہ رکھتے ہیں کہ بنا کے عوام کے سامنے اسمبلی میں لے کے آئیں گے اس کو؟ بالکل رضا صاحب, جو پہلے بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ جمہوریت پر, تو انشاءاللہ لوگ امید رکھیں, نوجوان امید رکھیں انشاءاللہ. جس طریقے سے ہماری چونکہ ملک کی ٹوٹل ایج ہی 70 ایئرز ہے, جو قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے اور سٹیبلائز ہے تو اس کی عمر زیادہ ہے اور وہ میچور اور سیکھ کر انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے چائنا کی بات کی, آپ نے کہا کہ سسٹینیبل اکانومی کے لیے کیا روڈ میپ ہے. دیکھو چائنا کی میں بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے آپ نے کہہ دیا ہے, خان صاحب نے آج بھی وانا میں کہہ دیا ہے کہ میں نہ کسی کو انارو دوں گا اور نہ کسی کو معاف کر دوں گا, اور جو بھی کرپٹ ہوگا, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, جو جس شعبے سے تعلق ہو, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اسٹیبلٹی اکانومی میں یا سسٹینیبل اکانومی تبھی اس ملک کا ہوگا, یا ہم اپنے اسٹرانگ اکانومی تبھی آئے گی جس طریقے سے چائنا نے, جب کرپشن کا چائنا کا ایک دور تھا کہ وہ سٹیبل ہو گئے تھے, لیکن وہاں کے بیوروکریٹس نے اور پولیٹیشین نے یہ سوچا ہے کہ چلو ملک سٹیبل ہو گیا ہے, تو ان لوگوں نے بھی کرپشن سٹارٹ کی ہے. لیکن وہ جب کرپشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو جو بعد میں صدر آیا ہے, پریزیڈنٹ آیا, تو ان لوگوں نے خان صاحب کی طرح اس نے بھی سٹرانگ ایکشن لیا ہے, اور جو بیوروکریٹس سے, جو پولیٹیشین تھے, وہ باہر سے لا کر ان کو سزائیں دی اور ان کو کیا ہے. تو وہاں پہ کرپشن کا لیول جو تھا وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے, تو کم ہو گیا ہے. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, چونکہ پاکستان ایک کرپشن یہاں پہ ایک کینسر بن چکا ہے, ہر جگہ پہ, ہر سطح پہ کرپشن ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اگر اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے تو ہمیں کرپشن پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اس کی ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سٹیبلٹی کیسے آئے گی. سٹیبلٹی جو فائنانس منسٹر, سابقہ فائنانس منسٹر نے ڈالر کو یا روپے کو ڈی ویلیو کیا ہے, تو یہ نون لیگ کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ ڈی ویلیو تھوڑا سا کر لیتے. چونکہ دیکھو چائنا اور ٹرمپ نے, امریکہ اور ٹرمپ چائنا کو کہہ رہے کہ اپنی ویلیو کو, اپنے ڈالر کو, اپنے روپے کو تھوڑا سا ویلیو کر لو, چائنا کو کہہ رہے تاکہ وہ گیپ نہ ہو جائے. لیکن چائنا وہ ریزسٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ اپنے کرنسی کو ڈی ویلیو کر رہا ہے, اس لیے تاکہ وہ اس لیے کرے تاکہ ان کا ایکسپورٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے, اور یعنی وہ اپنے ملک کے مفاد کو مقدم رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اسپیکیولیشن کے اوپر کرنسی فلکچویٹ کر جاتی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. حیدر مہدی صاحب, کرپشن کو آپ نے کہا کہ عام ترین ایریڈیکیٹ ہونا ضروری ہے اس کو. اب معذرت 8-9 ماہ ہو گئے ہیں, کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے, کتنے کرپٹ لوگوں کو سزا ہو گئی ہے, کتنے سو کالڈ کرپٹ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ کرپشن کا جہاز کنارے لگے گا یا بس سمندر میں ایسے ہی ہلتا رہے گا؟ یہ تھینک یو رضا, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اور دیکھیے کسی بھی نظام کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا, 3 اس کے ستون ہیں. آپ نے طریقہ کار کو ٹھیک کرنا ہے, جس کو پروسیس کہتے ہیں, آپ نے اچھے لوگ لے کے آنے ہیں, اور آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, اور آپ نے آرگنائزیشن کو ٹھیک بنانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا پہاڑ ہے کرپشن کا, اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہوگا. یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں, یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں, لوگ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, سب کچھ ہے.
تو اس کو کیسے کیا جائے؟ عمران صاحب کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے تھا؟ وہ شروع کرنا چاہیے تھا اپنے گھر سے. میرے گھر سے میرا مطلب ہے کہ اپنی جو انہوں نے کابینہ بنائی یا اپنے انہوں نے جو اسپیشل اسسٹنٹ بنائے یا انہوں نے جن لوگوں کو اداروں پہ تعینات کیا, کم از کم وہ لوگ تو ٹھیک لگا دیتے نا کہ اچھا بھائی تم اس ادارے کو ٹھیک کر لو. اب ایف بی آر کا کرپٹ آدمی نہیں ہے, لیکن ساری دنیا نے کہا کہ اس بندے کو چیئرمین نہ بناؤ, انسسٹ کیے چیئرمین بنانے. آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے آپ کا بہت بڑا نعرہ تھا, بہت زبردست ہے, مجھے پتہ ہے وہ اپنے دل سے دکھ رکھتا ہے غریب کے لیے. آپ نے احساس پروگرام بنایا, اس کے اندر بی آئی ایس پی کو, پاورٹی ایلیویشن فنڈ کو, بیت المال کو شامل کر دیا, اور ادارے کا صدر کس کو بنایا, ہیڈ کس کو بنایا؟ ڈاکٹر ثانیہ رشتر, جن کو الف بے نہیں آتی پاورٹی کی, ویسے بہت ہوشیار ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, اپنا کام کرتی ہیں. اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب سے پوچھا تک نہیں کہ بھائی تو آدمی ہے, تو 17 18 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے, 80 بلین کے تو نے لون دیے ہیں, 33 لاکھ لوگوں کے ساتھ تم نے کام کیا ہے, تم بتاؤ کہ اس کو کیا کریں؟ کچھ نہیں. 150 بلین, دیکھیں میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں, 150 بلین روپیہ بی آئی ایس پی میں لگتا ہے کہ آپ 3000 4000 5000 کے آپ چیک بانٹتے ہیں, وہ پتہ نہیں صحیح لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. یہ 150 بلین آپ اخوت جیسے ادارے کو دیں, اس ملک میں زکوٰۃ ختم ہو جائے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ عمران کا اپنا تھا کہ میں اس ملک سے زکوٰۃ لینے والوں کو ختم کر. بھائی تم کو نظر ہی نہیں آتا. تو عمران صاحب, میں تو دیکھیں میں نے 4 سال ان کو ڈنکے کے بہت میں نے ان کو سپورٹ کیا, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس آدمی سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اچھے لوگ لگائے گا, اس نے اپنے کابینہ میں 2 نمبر کیا 6 نمبر لوگ لگائے. نجیب ہارون ان کی پارٹی کے, اندلیب عباس ان کی پارٹی کے, شبلی فراز ان کی پارٹی کے, اور جو نان الیکٹڈ ہیں علی اظہر خان جیسے لوگ, جس نے ٹورزم پہ اور پاورٹی ایلیویشن میں 11 سال کام کیا. اس بندے کو نظر نہیں آتا آپ کو, کیوں؟ کیسے وہ صاف گو ہے, چپ ہے. نجیب ہارون سیلف میڈ آدمی, 32واں انکم ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا, سیلف میڈ آدمی, ایک اس کے اوپر دھبا نہیں, کوئی کرپشن کا چارج نہیں, اس کی کمپنی کے خلاف کوئی آربیٹریشن نہیں, only surviving member of the first founding executive committee of People's Party, only other than حامد خان. حامد خان کو بھی پھینک کے نالی میں مارا, اس بندے کو بھی پیچھے کر دیا. بھائی آپ نے ہاؤسنگ کا کرنا تھا, ادارہ بنایا, آپ ادھر سے اٹھائیں. میں ان لوگوں کی نہیں کہ میں کئیوں کو جانتا ہوں. واڈا کو تم نے لگا دیا واٹر کا, اور تم کہتے ہو جی پاکستان میں پانی کی بڑی کثرت. انٹیریئر اپنے پاس رکھا, نہ خود آتا ہے نہ شہریار افریدی کو آتا ہے. شہریار افریدی اچھا آدمیوں کا ککھ نہیں آتا اس کو, یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا. اب تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ, دیکھیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن عاطف میاں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا جی کمپیٹنٹ آدمی اور تھوڑا سا کرپٹ ہو یا داغدار ہو ورسز ایک نااہل آدمی لیکن سچا ہو, ان میں سے کس کو لینا ہے؟ جس کو کام آتا ہو. کمپیٹنس. آپ نے پروسیسز کو دیکھیں رضا, عمران صاحب کو پروسیسز ٹھیک کرنے ہیں, پروسیسز ٹھیک کریں گے تو آگے کی جو ہے نا, میں علی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, میگنینیمٹی دکھانی ہے, آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. آپ کو چھوڑ کے پڑیں گے تو آپ آگے چلیں گے, اگر آپ آگے نہیں چلیں گے تو آپ یہ سواتی اور یہ ان قسم کے 2-6 نمبر واڈا ماڈا ٹائپ فہد چودھری جیسے لوگوں سے حکومت نہیں چلا سکتے. بزدار کو کیوں رکھا ہوا ہے, محمود کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ بلدار صاحب پہ میں آپ سے ایک اور الگ انڈیویجول ایکسکلوزیو سوال لے کے آؤں گا. علی پرویز ملک صاحب, ایک بہت بڑا الزام ہے آپ کی پارٹی کے اوپر, اور وہ الزام یہ ہے جو آن ایئر بھی ہوتی ہے, اس پر بات آف ایئر بھی ہوتی ہے, اور الزام یہ ہے کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اوپر آپ کا پولیٹیکل انفلوئنس بہت گہرا ہے, اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. پچھلے 10 سال سے مسلسل آپ کے پاس وہاں پر حکومت تھی, اور وہ جو انفلوئنس ہے پنجاب کی بیوروکریسی پہ, آپ کا پولیٹیکل ایلیجڈ جو انفلوئنس ہے, اس کی وجہ سے آپ کے کہنے پر یا آپ کی ایما پر یا آپ کی خواہش کے اوپر پنجاب کی بیوروکریسی نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے پنجاب کی حکومت کو. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بس اس کے اوپر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی 2-3 باتیں جو میرے بڑے بھائی نے یہاں پہ کی, میں اس کا جواب دے دوں. این آر او پاکستان مسلم لیگ نواز مانگ رہی ہے, کس سے مانگ رہی ہے, کون مانگ رہا ہے, اور ساتھ ایسے پرائم منسٹر سے مانگ رہی ہے جو اپنا فائنانس منسٹر جب چینج کرتا ہے اور اگلے کو اپوائنٹ کرتا ہے تو اس فائنانس منسٹر کو پہلی دفعہ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہا ہوتا ہے. اس پرائم منسٹر سے ہم این آر او مانگ رہے ہیں.
یہ گفتگو مناسب نہیں لگتی ٹی وی کے اوپر. ہمیں جو پوائنٹ ہے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی پیرالیسس سے باہر آئے. پاکستان تحریک انصاف جو فیصلہ کرنے کی قوت کھو بیٹھی ہے اپنے 8 مہینے کے اندر, اس سے باہر آئے, آگے نکلے. اپنے چند وزیر جو ماحول خراب کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, جن کو میں دوبارہ ایک لفظ بینکنگ کا ہے, میرے بڑے بھائی یہاں پہ اگری کریں گے, وربل ڈائریا جس کو کہتے ہیں, زبان پہ کنٹرول نہیں ہے جس کے اوپر, ان کو کنٹرول کر لیں, ماحول کو کنڈیوسو کریں. ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا ہونا ہے اور ایک دوبارہ اپنی انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ ہماری نیشنل پرائیورٹیز کیا ہیں. اس میں اکنامک سوورینٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو آر ٹیریٹوریل سوورینٹی. یہ بحث کھولنی ہے, اس کے بعد روڈ میپ بنانا ہے اور پھر اکٹھے آگے چلنا ہے احتساب کے ساتھ. میں دوبارہ ریپیٹ کروں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پر یہ ان کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ادارے موجود ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ضرور بھیجیں, کاروائی کریں, بٹ یہ آ کے ٹی وی کے اوپر ایئر ٹائم اور اسمبلی کا ٹائم نہ ضائع کریں اس چیز کے اوپر. وہاں پہ ان سے گورننس کا سوال پوچھا جائے گا اور جب جواب نہیں ہوگا یہ جو مرضی چور چور کے نعرے لگائیں, ہم خاموش ہونے والے نہیں ہیں. اب آ جائیں پنجاب کے اوپر. سر پنجاب کے اوپر جو بیوروکریسی ہے نا وہ کسی کے ساتھ لوئل نہیں ہوتی. بیوروکریسی بائی ڈیزائن از لوئل ٹو دا اسٹیٹ. پرابلم کہاں سے ارائز ہو رہی ہے؟ 2 پرابلمز ہیں. آپ نے پنجاب کے اندر ملٹیپل پاور سینٹرز بنا دیے ہیں. وہاں پہ ماشاءاللہ چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, گورنر صاحب کی آپ نے آج پریس کانفرنس دیکھ لی, وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی وہی سارے کام کرنا چاہتا ہوں. علیم خان صاحب تھے, انہوں نے زیادہ شور مچایا تو انہوں نے خود ہی بند کروا دیا اندر کہ جی کہ آپ شور بند کریں, ہم پہلے ہی اپنی ہیڈ ایک سے تنگ ہیں. تو وہاں پہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں. یہ سسٹم کو اپنی چین آف کمانڈ کو کلیئر کریں. ساری بیوروکریسی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اور دوسری بات یہ کہ چور اور یہ جو ڈرامے بازی ہے بند کریں, بیکاز اس سے ہو کیا رہا ہے, جب سرکاری افسر بیٹھ کے کسی فائل کے اوپر ریویو کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اگر اس کو اس چیز کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ میرے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں وہ میری ایک ارنسٹ مسٹیک کو بھی اون نہیں کریں گے اور مجھے اس طرح سے آگے دھکیل دیں گے نیب کے آگے, تو کون افسر یہ فیصلہ کرے گا؟ ہمارے اپنے گھروں کے اندر آپ کا ڈرائیور گاڑی چلانی چھوڑ دے گا اگر اس کو آپ کو یہ اعتماد نہ ہو. ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حیدر مہدی صاحب, بزدار صاحب بچ گئے؟ میرا نہیں خیال. اچھا, میرا خیال ہے کہ ٹیمپریری لل ہے, اور جو سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں کوئی جس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہتے ہیں کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور جب وہ سیٹنگ ہو جائے گی تو وہ پھر وہ یہ تحفہ جو ہے ٹوکرا یہ لے کے جائیں گے خان صاحب کے پاس, کہیں گے خان صاحب آپ یہ کریں. میرا خیال ہے, اور مجھے خیال ہے کہ یہ ہوگا اس کے بعد, سینٹ کے بعد, اس کے بعد سوری بجٹ کے بعد. دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران کو پاور میں آنا از پاکستانز بیسٹ فائٹنگ چانس, اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے امید یہ تھی کہ یہ صحیح لوگ لگائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمران صاحب اس امید پر نہیں اترے, جہاں پر ان کو کمپرومائز نہیں بھی کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں اترے. تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہم کرٹیسائز کرنا تو بہت سارا. عمران صاحب کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے نہیں آتا کام. وہ ایک ہم فریز ہے کہ جی he doesn't know that he doesn't know. اگر ان کو یہی نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم تو پھر وہ اس قسم کے فیصلے کرے گا. اس کے لیے ان کو ایک 4 5 6 اچھے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں. بہت لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک چیف آف سٹاف رکھیں, خدا کے لیے اچھا آدمی. شفقت محمود کا نام کہلایا جاتا ہے, اسد عمر کا نام آنے والا ہے کہ بھائی جو اس کو ادھر نکالا تم اس کو اپنے ساتھ رکھو. وہ تمہیں کم از کم یہ تو ہے کہ کوئی مشورے ٹھیک دے گا. صبح 3 بریفنگ لو, ایک اکانومی پہ لو, ایک نیشنل سیکیورٹی پر لو, ایک فورن افیئرس پہ لو, کہ تم جب چلنے سے پہلے تمہیں پتہ تو چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 2 3 4 ہفتے میں ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کون کر یہ ہے. ورنہ اگر انہوں نے نہیں کیا اور یہ اسی ہٹ درمی پہ رہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, فیصلے میں نے ہی کرنے ہیں, یا ایک صاحب جن کے اوپر ان کو بہت پہلے بھی بھروسہ تھا اور وہ صاحب اب واپس آ گئے, ان کو انہوں نے کوارڈینیٹر بنا دیا اپنے اکنامک کاؤنسل کا. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا, اسد نے وہ کر دیا. شوکت ترین صاحب کا جو ہے نا پاسٹ, ایسی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, ایسی کوئی بات. ایشو سارا یہ ہے کہ جب تک یہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے لوگوں سے, یہ سارا مسئلہ لوگوں کا ہے. آپ کا اداروں کو کچھ بھی نہ کریں, اچھے لوگ لے کے آئیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
یہ میری ایک ہمبل سبمیشن ہے خان صاحب سے، ورنہ خان صاحب یہ جو سنہری موقع ہمیں ملا ہے نا، اس لیے کہ مانے نہ مانے برا نہ منائے، علی صاحب لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، پروو نہ کر سکے، رسید نہیں چھوڑ کے گئے، تھے لٹیرے اور ڈاکو، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ان سے امید ہے، اور بہت زیادہ تھی اب کم ہے، کہ یہ کچھ آگے چل کے کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناصر موسیٰ زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، رکن قومی اسمبلی، ایک سوال ہے اگر اس کا جواب دینا ممکن ہو آپ کے لیے، اسد عمر صاحب کیوں گئے؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ حیدر صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب بینگ وزیر اعظم قوم کی امیدوں پر نہیں اترے، تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے، چونکہ اگر ہم پہلے ٹریک ریکارڈ میں دیکھیں کہ جو پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کے پہلے فرسٹ ایئر تھا وہ اس سے بھی زیادہ خراب تھے، چونکہ فرسٹ ایئر میں ابھی تو 8-9 ماہ ہو گئے، ڈیفینیٹلی اس کو 5 سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ اگر 2-3 سال بعد اگر سچویشن ایسی ہو کہ نہ اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہو اور نہ ہی وہ دوسری ایشوز آ رہے ہو تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہو، لیکن فرسٹ ایئر میں اور خاص کر 7-8 ماہ میں جب جس طریقے سے حیدر صاحب نے خود کہا کہ پہلے ان کو بریفنگ لینا چاہیے، جب وہ بریفنگ کی سٹیج پر ہے تو اور آپ اس کو ناکام کہنا میرے خیال میں حیدر صاحب نے ڈیلی بریفنگ کی بات کی ہے کہ ان کے پاس ایک ایفیشینٹ چیف آف سٹاف ہونا چاہیے جو روزانہ صبح ان کے لیے 3 کلیدی موضوعات کے اوپر ایک وزیر اعظم کے لیے 5-6 ماہ 7-8 ماہ جو ہے وہ بریفنگ اور سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھو اب بھی وہ پالیسی بنائیں گے اور فیوچر کے لیے وہ آگے دیکھیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تو کسی نے بھی، آپ پیپل پارٹی کا بھی دیکھ لیں اور نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، کوئی خاص وہ اسے امپرومنٹ یا وہ فوراً آ کے اس نے وہ پالیسیز نہیں اناؤنس کی تھے، تو انشاءاللہ اچھی پالیسیز بھی آئیں گے اور بہت اچھا۔ آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب کی بات کی، کیوں جانا پڑا؟ بیسیکلی اسد عمر نے جو فیصلے کیے میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت اچھے تھے، میں خود بینگ ایک انڈسٹریلسٹ میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ ڈالر کو روپے کو ڈی ویلیو کرنے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، اور جو چونکہ ہماری امپورٹ بڑھے گی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت بڑا گیپ تھا، اس وجہ سے ہمارے روپے پہ پریشر تھا، اور جب ہمیں ڈالر نہیں آئیں گے تو ہم کیسے؟ دیکھو ہمارے جو لیدر کا جو سیکٹر تھا وہ تباہ ہو گیا، ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا، ہمارے جو میڈیسن، دیکھو ہم میڈیسن پر بھی جو بنگلہ دیش ہے، جو انڈیا ہے، جو ایران ہے، وہ اربوں روپے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے خود اپنی انڈسٹریز کو تباہ کر رکھا ہوا ہے، چونکہ ہم دنیا میں ہماری انڈسٹریلسٹ کمپٹیشن نہیں کر رہے ہیں اپنے لوکل نیبروں کے ساتھ، تو جب ہمارا ڈالر تھوڑا سا ہمارے روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے تو اب ہمارے ایکسپورٹر کے لیے، ایک ہماری انڈسٹریلسٹوں کے لیے ایک موقع مل گیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری اکانومی بھی سٹرونگ ہوگی اور ہم آگے کی طرف جائیں گے، چونکہ ڈالر کی وجہ سے فوراً فلکچویشن آئی ہے اس میں مہنگائی میں، اور لوگوں نے بھی شور مچایا ہے اور ڈیفینیٹلی اپوزیشن نے بھی اس پہ شور مچایا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ ڈالر کی جو فلکچویشن آئی ہے اس سے فیوچر میں بہتری آئے گی، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ٹرمپ اور چائنا کا جو ٹسل چل رہا تھا، ٹرمپ چائنا کو کہہ رہا تھا کہ اپنے روپے کو، اپنے کرنسی کو ویلیو کر دو، لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ اچھا، پھر ٹرمپ نے 25% اس پہ ڈیوٹی بھی ایکسپوز چائنیز پروڈکٹ پہ اس لیے کر دی تاکہ وہ اس کا ویلیو جو وہاں پہ کمپٹیشن ہے وہ کر لے، تو روپے کو ڈی ویلیو کرنا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن چونکہ نون لیگ نے اپنے وقت میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ آئل اینڈ گیس پرائس بھی اس کو کر لیتے، روٹین میں لا لیتے، اور اس طریقے سے روپے کو جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایک ٹائم اس نے بہت زیادہ جھمپ لگائی جس کی وجہ سے ہماری بجٹ پر بھی اور ہر شخص کی بجٹ پہ فرق آیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایشو بن گیا ہے، تو میرے خیال میں اس کو 1-2 سال بعد جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو یہ سچویشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اسد عمر صاحب کی واپسی کا کوئی امکان؟ وہ آج بھی وہ پارٹی کا حصہ ہے اور پارٹی کا فیس ہے، وہ کہیں گئے یا نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر اس کو ہم ناکامیاں وزیروں کو کریں، ایک طرف تو ہمیں خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے پہلی دفعہ پاکستان کے ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے، کسی لیڈر نے اپنے ہی کیبنٹ کے لوگوں کو فارغ کر تبدیل کیا ہے، یہ دلیرانہ فیصلہ ہے، دلیرانہ فیصلہ ہے، اور اگر ہم پرفارمنس بیس فیصلے کریں گے تو یہ ملک آگے جائے گا، یہ نہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ جو بھی کچھ کرے۔ دیکھو نون لیگ اور پیپل پارٹی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، وہ تبھی جاتے ہیں جب لوگ ان کو کرپشن کے کسی زبان عام ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان کو فارغ نہیں کر دیتے، تو میرے خیال میں اگر یہاں پہ تھوڑی بہت پرفارمنس میں کمی آئی ہے، یا شاید خان صاحب کی جو کرائٹیریا تھا یا جو اس کی ریکوائرمنٹ
ڈپارٹمنٹ تھی اس پہ پورے نیترتو اس نے تبدیل کیا اور یہ اچھی وہ ہے. اور اگر اس طریقے سے ہم فیصلے کریں تو انشاءاللہ یہ چلیں ملک آگے دیکھیے جائے گا. بجٹ ابھی سامنے ہے, بجٹ میں کیا ہوتا ہے, نئے وزیر خزانہ عوام کو کیا ریلیف دیتے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں لگے اس کے. علی پرویز ملک صاحب, اب آپ سے جو سوال ہے, اب میں آپ سے نون لیگ کے رہنما کی حیثیت سے سوال نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے آپ کا جو پروفیشنل پروفائل ہے, بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق, بینکنگ سے آپ کا تعلق, کورس کریکشن کے لیے وے فارورڈ سسٹینیبل اکانومی کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, کیا ریکمنڈیشنز ہیں آپ کی؟ آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کر لیں, انکلوسیو, تاکہ یہ جو کاروان ہے اس کے اندر ہم اپنے ولنریبل سیگمنٹس کو بھی, ان کی کوالٹی آف لائف کو بھی امپروو کر سکیں. پر اس سے پہلے ناصر بھائی نے جو بات کی, ہمارا خیال تھا بزدار صاحب انڈر ٹریننگ ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی انڈر ٹریننگ ہے, ان کو وقت دیں, امید رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا بات یہ ہے سر کہ ڈی ویلیویشن کے اوپر انہوں نے 2 دفعہ بات کی, میں اس کا جواب نہیں دے سکا. دیکھیں ڈی ویلیویشن جو ہوتی ہے نا, وہ مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزیز ہوتی ہے. ڈی ویلیویشن کوئی پالیسی ٹول نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر کم ہے اور آپ کو چاہیے زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا ڈائریکٹ بیئرنگ آپ کی انفلیشن کے ساتھ ہوگی, کنزیومر کی سپینڈنگ پاور کے ساتھ ہوگی. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, جنوری 2017 کے اندر 180 بلین کا ایکسپورٹ پیکیج دیا, جس کے بعد ایک سال کے اندر, آخری سال جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کا تھا, 15% ایکسپورٹ بڑھی. انہوں نے آ کے 30% کرنسی ڈپریشیٹ کی, جو مرضی الف لیلا کی کہانیاں سنائیں. رزلٹ کیا ہے کہ پچھلے سال سے کم یا تقریباً اتنی ایکسپورٹ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو آج ان کے کامرس منسٹر نے, جو ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, انہوں نے آج اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا. اب آ جائیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. میں رضا آپ کو یقین مانیں, ایز اے پاکستانی فرسٹ اینڈ اے مسلم لیگر بعد میں اس ملک کی جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں, جس کے اندر 3-4 کی طرف اشارہ اسد عمر صاحب نے بھی کیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, پاور سیکٹر ریفارمز اینڈ لیک آف انویسٹمنٹ, اس کے اوپر اگر ہم نے ایک روڈ میپ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی نیشنل پرائیورٹیز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک چارٹر آف اکانومی, جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو پہلے دن کہا تھا, بیٹھ کے اس کے اوپر کانکریٹ روڈ میپ بنائیں. دیر آر نو کوئک فکسز, ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں جس کے اوپر ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کی حکومت چلے, بلکہ اس لیے کہ ہم اس ملک کی عوام کے ساتھ درد رکھتے ہیں, اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا ایک سسٹینیبل انکلوسیو ڈیولپمنٹ کے پاتھ کے اوپر ڈال سکیں. بہت بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر مکمل کرنا ہوگا. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.